अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। और लिसनर्स, आज की ये खौफनाक कहानी मेरे साथ यूके से शेयर की है। यूके से इस स्टोरी को शेयर किया है खालिद अवान ने। खालिद कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या है। मैं यूके में रहता था और उससे पहले जो मेरी लाइफ थी वो पाकिस्तान में ही गुजरी थी। हम लोगों के जो घर थे, हम लोग बेसिकली इस्लामाबाद के रहने वाले हैं और उधर उस सोसाइटी में जो घर बने हुए थे वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ थे। एक दूसरे की हाव नाव होती थी, यानी कि हम एक दूसरे की तरफ मोहल्ले में बहुत आते जाते थे। बहुत अच्छा मोहल्ला था हम लोगों का। वो एक सोसाइटी थी, हम उसको एक टाउन का नाम दे सकते हैं। वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत बाशऊर थे। खैर, बहुत प्यार था। पुराने वक्तों के लोग थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत और इखलाक रखते थे। जब मैं पाकिस्तान से यूके में मैंने जाना था, मेरा वीज़ा अप्लाई हो चुका था और कुछ ही दिन बाकी थे मेरे जाने में। तो मुझे बस इतना याद है कि हम लोगों के घर की जो बैक साइड पर लोग रहते थे, यानी उनका मेरी ममा के साथ आना जाना था बहुत। और उनका और हम लोगों के घर की बिल्कुल एक दीवार थी। उनकी जो कि मेरे होते हुए उनकी 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। सॉरी, मैं तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि आपको और आपके लिसनर्स को समझने में दिक्कत पेश ना आए। तो उनके तीसरे बेटे की शादी थी। देखते देखते ही उन्होंने अपने घर का तीसरा पोर्शन रेडी करवा दिया और उस पोर्शन की जो विंडो थी वो बिल्कुल हमारे जो कि छत पर ही खुलती थी। दरमियान में थोड़ा सा फासला था। उधर से सब कुछ साफ नज़र आता था। घर में खूब उनकी तैयारियां शुरू थी। उन्हीं दिनों में मेरा वीज़ा लग चुका था और मेरे जाने में 15 दिन रह गए थे और उनकी शादी भी उन्हीं 15 दिनों के अंदर अंदर थी। लेकिन मैं वो शादी अटेंड नहीं कर सका और मैं चला गया। खैर, पीछे से मैं जब वहाँ पहुँच गया इंग्लैंड और मैं जाकर उधर रहने लग गया, क्योंकि मेरे कज़न ने ऑलरेडी मेरे लिए एक फ़्लैट रेंट पर ले लिया था। मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी यूके में जाते हुए, इसलिए कि मेरे से पहले उधर मेरे अपने थे। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उधर खुश हूँ। मेरा उधर जाते साथ खालिद कहते हैं बहुत ज़्यादा दिल लग गया था, क्योंकि 2-3 कज़न पहले भी उधर थे। मैं अकेला होता था इधर पाकिस्तान में। मुझसे बड़े एक भाई हैं जिनकी एज में मुझसे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो उनसे मेरी इतनी ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने अम्मी से पूछा कि मैं जब आ गया था तो उधर शादी हुई थी, जो हम लोगों के बैक साइड पे रहते हैं, तो क्या उनकी शादी ठीक हो गई थी? जिस पे अम्मी ने कहा कि हाँ, उनकी तो शादी हो गई है और वो सब आपस में बहुत खुश हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी है। खैर, दिन गुजरते गए। 1-2 माह के बाद अम्मी ने मुझे बताया कि उनकी बहू की कुछ लड़ाई झगड़े बने हुए हैं और उनके घर से बहुत लड़ाई की आवाज़ें आती हैं। खैर, वक्त गुजरता गया। 1 साल गुजर गया इस बात को। मैं जब वापस आया तो अम्मी थोड़ी सी बीमार थी। उनसे मेरी इस टॉपिक पे कुछ ख़ास बात नहीं हुई थी। वैसे तो हम लोगों के टाउन में बहुत ज़्यादा जगह बनी हुई है वॉक के लिए, बहुत से पार्क बने हुए हैं, लेकिन मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकलता था। मुझे आदत नहीं थी इतनी। मैं अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करता था। जब छुट्टी पर आता था तो मैं छत पर ही वॉक के लिए चला जाता था। मैं छत पर वॉक करता था। आज भी याद है 2018 का वो रमज़ान शरीफ। मैं रमज़ान अपने घर में गुजारने के लिए आया था और मैं अफ्तारी के बाद छत पर जाकर वॉक किया करता था। मैं छत पर वॉक कर रहा था कि अचानक से वो विंडो खुली, जिस विंडो में मैंने देखा था कि उनके तीसरे बेटे की शादी होकर उनकी बहू ने आना था। वो विंडो खुली और लाइट ऑन थी रूम की। बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी उस कमरे के अंदर से। कमरा किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मैंने क्या देखा कि एक लड़की जो कि शीशे के आगे आकर खड़ी होकर अपने बाल संवार रही है। मैंने जल्दी से उसको देखा और साइड पर हो गया, ये सोच कर के हमारे मोहल्लेदार हैं और उनकी बहू की उनकी बहू है, उनके बेटे की शादी हुई हुई है। आई थिंक उनकी शादी को 1.5 साल गुजरे होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता मैं उनको ऐसे कहूँ कि आप विंडो बंद करें, मुझे साइड पर हो जाना चाहिए। और मैं साइड पर हो गया। खैर,
میں نیچے چلا گیا اور اس کے بعد میں اگلے دن دوبارہ واک کر رہا تھا۔ واک کرتے کرتے میں اپنے ایک فرینڈ سے بات کر رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی، خالد میری بات سنو۔ میں چونکا اور میرے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا۔ میں نے پیچھے سے دیکھا تو ونڈو میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، وہی لڑکی جو شیشے میں کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 24 سے 25 سال ہوگی۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی، دیکھو نا تمہارا دوست احتشام روز لیٹ کر دیتا ہے آنے میں، آج بھی اس نے اتنی لیٹ کر دیا ہے، میں اس کا کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنے دوست سے کہو نا کہ وہ جلدی آیا کرے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے گھر کا خود کا مسئلہ ہے، مجھے ایسی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی، سانولے سے رنگ کی، اس کے لمبے لمبے بال تھے، اس کا چہرہ بہت دلکش تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، اکثر احتشام تمہارا ذکر کرتے ہیں، تم باہر سے آئے ہو نا اس لیے۔ میں نے کہا تم سے ہی کہتی ہوں، احتشام تم سے ملے نہیں ہیں۔ میں جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اب یہ بات میں امی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، یہ سوچ کے کہ کہیں اس نادان لڑکی کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کیونکہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ شکل سے ہی کچھ نادان نٹ کھٹ سی لگ رہی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ واک کرنے کے لیے اوپر آیا تو سیم میرے آنے پہ وہ ونڈو دوبارہ کھلی۔ وہ لڑکی پھر وہیں اپنے بال سنوار رہی تھی، ایک بہت خوبصورت بھینی ہوئی خوشبو تھی۔ اس کا کمرہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، جیسے اس کی شادی کو ابھی 2 دن بھی نہ گزرے ہوں، لیکن اس کی شادی کو تو 1.5 سال گزر چکے تھے۔ کمرہ ابھی بھی سجا ہوا تھا، تازے پھول تھے، اور میں نیچے سے جھانک کر دیکھنے لگا ان کے گھر میں تو نیچے والے گھر میں بالکل اندھیرا تھا، خاموشی تھی۔ میں نے کہا شاید سارے گھر والے کہیں گئے ہوں گے۔ وہ لڑکی دوبارہ ونڈو میں آئی اور کہنے لگی، خالد روز اوپر آتے ہو لیکن تم اپنے دوست کو سمجھاتے نہیں ہو، میں اس کا روز انتظار کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آج احتشام کو کہوں گی جب بھی گھر آئے، خالد میری بات نہیں مانتا۔ میں یہ بات سن کر یہ کہنے لگا، بھابھی آپ معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اپنا گھر کیوں خراب کر رہی ہیں؟ دیکھیں میری بہت عزت ہے، احتشام میرا بہت اچھا دوست ہے، مجھے پاکستان میں آئے 15-20 دن گزر چکے ہیں، میں اس سے مل نہیں پایا، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اگر وہ مجھے ملا تو میں ضرور آپ کی جو بات ہے وہ اس تک رکھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ مجھے کیا کہتا ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے فوراً ونڈو بند کر لی اور میں نیچے چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں چھت پر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ لڑکی روز آ جاتی ہے، کہیں اس کے خاوند کو پتہ نہ لگ جائے، کہیں محلے والے دیکھ نہ لیں۔ تو میں 2 دن چھت پر نہیں گیا۔ تیسرے دن میں سویا ہوا تھا، سحری کا ٹائم تھا، میری خواب میں وہ لڑکی آئی اور ہمارے چھت کے دروازے کو جو کہ سیڑھیوں کے آگے لگا ہے اس کو نوک کر رہی ہے، اور جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 1:30 بجے ہوئے تھے۔ میرے بڑے بھائی اور ابو آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں اور وہ وہیں پر جو ہم لوگوں کا بزنس ہے اس کو سنبھالتے ہیں، میری بھابھی اور مما گھر ہوتی ہیں۔ دروازہ نوک ہو رہا تھا جب آنکھ کھلی تو میں جلدی سے مما کے روم کی طرف گیا اور دیکھنے لگا۔ مما اور بھابھی ایک ہی روم میں سوتی تھی کیونکہ میرے بھائی ادھر نہیں ہوتے تھے، بھابھی اکیلے سونے سے ڈرتی تھی۔ میں اکثر بھابھی سے پوچھا تھا آپ اکیلے کیوں نہیں سوتی؟ وہ کہتی تھی بس اس کی کوئی وجہ ہے، لیکن وہ مجھے بتاتی نہیں تھی۔ خیر میں سیڑھیوں کے دروازے کی طرف گیا، سیڑھیوں کے دروازے کو جیسے ہی کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی لڑکی جو روز بال سنوارتی ہے ہمارے چھت پر بیٹھی ہوئی ایک کونے میں رو رہی ہے۔ اس کا رونا دیکھ کر میں ڈر گیا، بہت خوفناک آواز تھی، اس قدر خوفناک آواز تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کے دروازے کو بند کر کے نیچے آ گیا۔ ابھی میں آدھی سیڑھیوں سے نیچے ہی اترا تھا تو امی نے ماما نے جانی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ تم کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہو؟ میں نے کہا کہ ماما میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ پلیز اوپر مت جائیے گا۔ ماما کو بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی کرو سیڑھیوں سے نیچے اتر آؤ۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا اور ماما سے ساری بات شیئر کرنا چاہتا تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے میری ماما دلاسے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، تمہیں اتنے پسینے کیوں چھوٹے ہوئے ہیں، سچ بتاؤ۔ میں نے پہلے دن سے لے کر آج کی رات تک کا سارا واقعہ سنا دیا۔ میری مما چونک گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا، جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔
بھابھی یہ ساری بات سن رہی تھی اور بھابھی مجھے یہ کہنے لگی کہ اسی وجہ سے میں اپنے روم میں اکیلے نہیں سوتی جب تمہارے بھائی نہیں ہوتے. جب تم باہر چلے گئے تھے، تمہارے باہر جانے کے 2-3 ماہ کے بعد، ان کی جس بہو کی ادھر شادی ہو کر آئی تھی اس نے خودکشی کر لی تھی، اور اس کی خودکشی کرنے کے بعد اسی وجہ سے وہ لوگ شرم کے مارے اس محلے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے اس گھر کو بند کر کے چلے گئے. اور تم کہہ رہے ہو کہ ادھر تم کسی لڑکی کو دیکھتے ہو. ادھر کوئی بھی نہیں رہتا. اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس کا خاوند اسے پیار نہیں کرتا تھا. وہ لڑکی جو کہ مجھے اوپر نظر آتی تھی وہ ایک لڑکی نہیں تھی، وہ اس لڑکی کی بدروح تھی، ایک ڈائن تھی جو کہ مر چکی تھی اور اس لڑکی کے روپ میں مجھے نظر آتی تھی. مجھے امی کہنے لگی کہ وہ لڑکی تو کب سے مر چکی ہے، 1.5 سال گزر چکے ہیں، شادی کے 2 ماہ کے بعد ہی اس نے خودکشی کر لی تھی. تم کس لڑکی کی بات کرتے ہو؟ وہ گھر خالی ہے، وہ لوگ ادھر نہیں رہتے. میں نے اپنے دوست احتشام سے رابطہ کیا، احتشام کو ساری بات بتائی، جس پہ احتشام نے کہا کہ میرے گھر والوں نے میری زبردستی شادی کر دی تھی، میں اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی اور ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. وہ لڑکی کون تھی وہ جو مجھے نظر آتی تھی ونڈو میں؟ وہ ایک ڈائن تھی، ایک چوڑیل تھی جو کہ اس لڑکی کے روپ میں اس کے کمرے میں رہتی تھی. وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، اس کا یہی مطلب تھا، لیکن میں اس کی باتوں میں نہیں آیا اور اس ڈائن سے میں بچ گیا. میری امی نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے بھی اس گھر کو سیل کر دیا. بھابھی بہت ڈرتی تھیں. بھابھی یہی کہتی تھیں کہ پیچھے والوں کے گھر سے عجیب و غریب عورت کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، کسی لڑکی کی، اور وہ رو رو کر یہی کہتی ہے احتشام نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. جس کی وجہ سے بھابھی اپنے روم میں اکیلے نہیں سوتی تھیں، کیونکہ بھابھی کی روم کی ونڈو ان کے گھر کے دوسرے پورشن کی طرف کھلتی تھی، یعنی 2nd فلور کی طرف. اور بھابھی کہتی تھی کہ ادھر کسی لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھتی ہوں میں. بھابھی بہت ڈر جاتی تھی. ہم لوگوں نے بھی اس گھر کو سیل کر دیا. وہاں پر ایک ڈائن رہتی تھی، جس ڈائن نے ان میاں بیوی کو بھی خوش نہ رہنے دیا اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ ایک واقعہ تھا میری زندگی کا، خالد کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ خالد. تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آپ لوگوں کا رمضان کیسے گزر رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بھی، اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID اور فیس بک ID پر. اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں اور پیار کریں، اور جس طرح میرے چینل کو سپورٹ کریں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. آپ کی سپورٹ میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے. اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.